अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम DMH स्पेशल के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, DMH स्पेशल प्रोग्राम वैसे तो हम एक शख्सियत के साथ करते हैं, लेकिन आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और आज हमारे तीन भाई, प्यारे प्यारे भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। मुल्क की सियासी और समाजी दूसरे जो भी हालात हैं उस पर क्या हो सकता है, क्या बेहतरी की तरफ हुकूमत जा रही है या नहीं जा रही, और मौजूदा हालात में हुकूमत को क्या करना चाहिए, किस तरह बेहतरी आ सकती है, इस पर आज हम जनरल सी गुफ्तगू करेंगे। DMH स्पेशल में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अकील अफजल साहब। आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपका एक्सप्रेस से ताल्लुक़ है। उनके साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह खां साहब, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं तैयब बलोच साहब, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, कॉलम नगार भी हैं, राइटर भी हैं। मियाँ अफजल साहब, मैं पहले से आपसे शुरू करूँगा। आज करंट जो इशू है, सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती निज़ाम के हवाले से दरख्वास्तें दायर थीं, उस पर क्या फ़ैसला आया और आप क्या समझते हैं जो फ़ैसला आया है वो दुरुस्त फ़ैसला है? देखिए, जब से पाकिस्तान बना है तो इस हवाले से मुख्तलिफ आवाज़ें उठती रही हैं। कभी कहा गया कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए, कभी कहा गया पार्लिमानी जमहूरियत होनी चाहिए, फिर कहा गया जनाब सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ तजर्बात हैं जो पाकिस्तान की सियासत में होते रहे हैं, उतार चढ़ाव होते रहे हैं। जी। ये तजर्बात चलते रहे हैं। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और रेफरेंडम करवाया और सदारती निज़ाम लाया, ज़ियाउल हक साहब लाए, फिर मुशर्रफ दौर में आया निज़ाम इसी तरह का जिसमें रेफरेंडम करवाया गया। तो ये जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, ये बेसिकली उसमें इस्तदा ये की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को डायरेक्शन दे कि एक रेफरेंडम करवाया जाए और उस रेफरेंडम की बुनियाद पर मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए। तो कल कोर्ट में इस हवाले से अदालत के जो रिमार्क्स आए इंतहाई अहम थे। जो एप्लीकेंट्स थे उनके पास उनका मौक़िफ़ ये था कि मुल्क में महंगाई है, मुल्क में मईशत डाउन हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है इनके इसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों को की फलाह व बहबूद के हवाले से इक़दामात कर सकें, मुल्क की तरक्की के हवाले से कोई फ़ैसला कर सकें। यानी कि उनका कहना यह था कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये फ़ेल हो चुका है, इसलिए सदारती निज़ाम लाया जाए। तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के रिमार्क्स आए वो भी इंतहाई अहम थे। उनका कहना था कि इससे पहले मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ जो डिक्टेटर आए हैं उन्होंने रेफरेंडम कराए और अपनी अपनी पसंद का सदारती निज़ाम लाए, लेकिन उन तमाम जो भी निज़ाम आए उनके नुकसानात पाकिस्तान को उठाना पड़े। मसलन सबसे पहले अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, सदारती निज़ाम आया, पाकिस्तान टूट गया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा, ज़ियाउल हक के दौर में सदारती निज़ाम लाया गया, रेफरेंडम करवाया गया और उसके दौर में ज़ियाउल हक साहब खुद सदर बन गए। लेकिन पाकिस्तान उनके जो उस दौर की जो कह लें कि जो इक़दामात थे उनके नताइज आज तक अफ़गानिस्तान की सूरत में या अफ़गानिस्तान में जो होने वाले जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ थी, दहशतगर्दी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान में, तो वो तमाम उसके नताइज जो थे वो आज तक भुगते रहे। फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी रेफरेंडम हुआ जिसके नतीजे में उन्होंने कहा जी मैं सदर हूँ और मुझे ही तस्लीम किया जाए। उनका लाया हुआ एक PCO आइन भी नाफिज कर दिया गया, लेकिन उसके नतीजे में भी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी शुरू हुई, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा वो भी हमारे सामने है। मियाँ तो सब वैसे आमरीत के हम खिलाफ हैं, आमरीत के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, लेकिन हम जब देखते हैं तजिया करते हैं एज ए, तो फिर तो जब देखा जाए तो आमरीत के दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की भी उन दौर में हुई है और सबसे कम कर्जे भी उन दौर में लिए गए हैं। इनसे आप एग्री करते हैं कि नहीं? देखिए, पाकिस्तान की तरक्की का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो वो उससे तो मैं एग्री नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि जितनी भी अगर आप देखें कि जो तरक्की होती है वो जमहूरी अदवार में होती है, क्योंकि वो लोग आवाम को जवाबदेह होते हैं। ठीक है जो लेकिन जो मुल्क के अंदर जब डिक्टेटर आमिर आता है, ये ज़रूर होता है कि क्योंकि उसका अबूर होता है, उसकी बात को कोई ना नहीं करता, तो वो जो प्रोजेक्ट चाहता है वो प्रोजेक्ट बना लिया जाता है। सिर्फ डर की वजह से, हाँ, डर की वजह से, वो डर की वजह से। अच्छा, बरतानवी अदालत ने भी शहबाज शरीफ को, अपोजिशन लीडर को, मनी लॉन्ड्रिंग से केस से बरी कर दिया। आप समझते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग हमारे पाकिस्तान में केस चल रहे हैं उनमें और उनमें क्या फ़र्क है, किस आप देखते हैं उनको? देखें, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक तो शहबाज शरीफ साहब का जो केस था वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। वो तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ये देख रहे थे कि जो शहबाज शरीफ एंड उनकी जो फैमिली है उसका जो पैसा लंदन में आया है, जो बरतानिया में गया है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आया है या नहीं आया। उन्होंने सिर्फ उस हद तक अपनी तहकीकात की हैं। उस हवाले से ज़ाहिर बात है शरीफ फैमिली की जानिब से भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ शवाहिद प्रोवाइड किए गए होंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर कल कोर्ट ने कहा है कि जनाब ये जो अकाउंट्स हमने फ्रीज़ किए थे वो भी डी फ्रीज़ कर रहे हैं। साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो
انویسٹیگیشن نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ایجنسی ہے وہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ برطانیہ میں جو پیسہ آیا ہے یہ منی لانڈرنگ اس کے کیس کا اب اثرات پاکستان میں بھی مرتب ہوں گے. دیکھیں اب عوام کے سامنے کے لیے سیاسی ایشو بنایا جائے گا اس کا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو کسی کی بھی چیز کے سیاسی اثرات اور دوسرا قانونی اثرات. جی جی قانون میں کبھی بھی ایک فیصلے کا دوسرے فیصلے کے اوپر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا. یہ تحقیقات اپنی جگہ ہیں پاکستان میں, برطانوی تحقیقات اپنی جگہ ہیں, لیکن میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ برطانیہ نے دیکھیں ایک تحقیقات 2019 میں شروع کی اور آج انہوں نے ختم کر دی کہ جناب ہمیں شواہد نہیں ملے. لیکن پاکستان میں یہ جو تحقیقات ہوتی ہیں, جو احتساب کا عمل کے نام کے اوپر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے. یہاں پر احتساب کے عمل کے اوپر لوگوں کو بیسیکلی رسوا کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارا احتسابی جو نظام ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو احتساب کی حد تک رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو احتساب کا عمل ہوتا ہے وہ انتقام کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ کاروباری لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی وہ زیادتی کی جاتی ہے. اگر وہ سیاست دانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہوتا ہے کہ جناب اس کو میں رگڑا دوں, اس کو رگڑ دوں اور یہ آئندہ تاکہ گورنمنٹ میں میرے سامنے اٹھ نہ سکے, میرے سامنے آ نہ سکے, مجھے اپوزیشن میں بھی ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان میں دوبارہ آپ کی طرف پہنچا آؤں گا, عدالتی نظام کے اوپر بھی آؤں گا, کیونکہ کسی بھی معاشرے کی جو ترقی ہے وہ انصاف پر مبنی ہے. لیکن دوبارہ آپ سے بات کروں گا. لیکن ضیاء اللہ صاحب, ای ووٹنگ جو مشین ہے, وی ووٹنگ نظام ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بار بار وویلا بھی کر رہی ہے, کہہ رہی ہے یہ نظام لانا چاہیے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ مستقبل پاکستان کا اس سے ہی وابستہ ہے؟ ای ووٹنگ کے حوالے سے جہاں تک بات ہے, حکومتی لیول پہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں. ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے, بلدیاتی نظام پہ کر لیتے, ضمنی انتخابات پہ کر لیتے, یا کسی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ہی کر لیا جاتا تو اس میں موجود خامیاں ظاہر ہو جاتی. وہ تو اب سپریم کورٹ میں بھی, اور سپریم کورٹ بار کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ بار کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں, وہ بایو میٹرک سسٹم کے تحت ہی ہو رہے ہیں. وہ تجربہ تو اس پہلے میں ہو رہا بھی ہے. بہت ساری خامیاں موجود ہیں ابھی تک بھی, ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جو خامیاں ہیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ای ووٹنگ سسٹم کو ہی شروع سے بین کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. آج نہیں تو کل الٹیمیٹلی ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہی آنا ہے. یہ جو ہمارا ٹھپا نظام ہے یہ بوسیدہ ہو چکا ہے, پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ای ووٹنگ کو اپنا لیا ہے, ہمیں بھی اب اس کی طرف جانا ہے. آج نہیں تو کل, اس حکومت میں نہیں تو اگلی حکومت میں, اگلی حکومت میں نہیں تو اس سے اگلی حکومت میں, تو کل کرنے سے بہتر آج کیوں نہ کر لیا جائے. آج کرنے سے اب کر. جی جی, تو مناسب یہی ہوگا کہ اس کی خامیاں دور کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. کیونکہ ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں, دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہمیں ٹیکنالوجی کا دور ہے, سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. ہم ان سے پیچھے رہ کے سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری اور بہت ساری مشکلات ہیں, ہماری معیشت کمزور ہے, ہمارے جمہوری نظام میں خامیاں ہیں, ہماری اور معاشی جو اشاریہ ہے نا, اس میں تو پاکستان کافی حد تک آگے, جو رپورٹ آتی ہیں ان میں آگے ہے, لیکن سیاسی طور پہ بہت پیچھے ہے معیشت کے حوالے سے. یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے یا جان بوجھ کے اس کو آگے کیا جاتا ہے؟ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن حکومتی لیول پہ کچھ چیزیں مینوپلیٹ بھی کی جاتی ہیں. کچھ اعداد و شمار ایسے بنا کے پیش کر دیے جاتے ہیں وہ حقیقت سے جو برعکس ہوتے ہیں, وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے. اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جب ووٹ کرائیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. عوام کے پسندیدہ لوگ سامنے آئیں گے, جو لوگ کلیم کرتے ہیں دھاندلی. آج وہ کس طرح ہوگا؟ اپوزیشن تو پہلے اس کے ساتھ بیٹھنے کی تیار نہیں, حکومت کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ طریقہ کار یہ تھا, اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے ابتدا سے ہی. کہہ رہے ہیں حکومت اب بھی کہہ رہی ہے بار بار ان سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اب جب سب کچھ وہ ان پہ تھوپنا چاہتے ہیں, جب سب کچھ کر چکے ہیں, اس کے بعد ان کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھ لو. جب انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, جب مشین بنا رہے تھے, جب ڈسکشن میں لے آتے, ان کو بٹھاتے اپنے ساتھ, ان سے مشاورت کرتے, ان سے رائے لیتے, ان کو کہتے آپ اپنے ایکسپرٹ لے آئیں, اس میں ایکسپرٹ اپنی چیزیں ایڈ کراتے, پوائنٹ آف ویو دیتے. اس میں کوئی خامیاں تھیں تو وہ ظاہر ہو جاتی, اگر کوئی خوبیاں تھیں تو وہ عوام کے سامنے آ جاتی. تو اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے کا سب سے بہتر ٹائم, سب سے بہتر آپشن حکومت کے پاس یہی تھا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ان کو ایکسپوز کیا جاتا. ضیاء صاحب, ایک اتھارٹی ہے ہمارے ملک میں, اتھارٹی ہے, ہم ملازم نہیں سمجھتے, کیونکہ بیوروکریسی ہوگی, بیوروکریٹس ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے, عوام کے نوکر ہیں جناب, عوام کے لیے وہ بیٹھے ہیں. لیکن ہمارے پاس کرسی مل جاتی ہے, ہم اتھارٹی بن جاتے ہیں.
سیاست میں جو بھی آتا ہے، جب حکومت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی من مرضی کے فیصلے منواتا ہے، بجا فرمایا۔ اپوزیشن خلاف ہوتی ہے. جب اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو وہی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف بولتے ہیں. یہ پرسیپشن بھی تو ہے نا، اپنی من مرضی کے فیصلے کروانا، ہم اپنی مرضی کے کب معاملے. تک سیاست کھیلتے رہیں گے سر؟ ہمیں اب سیاست سے بالا تر ہو کر ریاست کا سوچنا ہوگا. سیاست سے اوپر ہے ریاست. اگر آپ ریاست بن کے سوچیں گے تو عام عوام بھی آپ سے خوش ہوگی اور آپ سے ایسے فیصلے ہوں گے جو آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ دیں گے، آپ کی عوام کو فائدہ دیں گے، آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں گے. آنے والے وقت میں آپ نے اگر اچھے فیصلے کیے ہوں گے، آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی، کارکردگی کی بنیاد پہ آپ دوبارہ بھی حکومت میں آ سکتے ہیں. اگر آپ کارکردگی ہی ایسی شو کریں، میں آپ کو مثال دوں، آج کا ہی دور دیکھ لیں، آج کل کی ہی باتیں دیکھ لیں. ٹماٹر سے لے کر چینی تک جو سکینڈلز، جو بحران، جو حکومتی لیول پہ غیر ذمہ داری، غیر سنجیدہ بیانات. اب کہتے ہیں ٹماٹر 5 روپے کلو ہیں، حکومتی وزراء کہہ دیتے ہیں، حکومتی وزراء ہی کہہ دیتے ہیں مارکیٹ کہ میں جب چینی 100 روپے 70 روپے ہوتے ہیں. کلو ہے. جی تو جی وہ جب چیزیں جو حقیقت سے برعکس ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی میں نہیں آتی، جو مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے نہیں آتی، اس طرح کے بیانات عوام کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے. آپ ان کو بجائے اس کے حوصلہ دیں، دلاسا دیں، آسرا دیں کہ ہم اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اچھا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. بجائے یہ کہنے کہ ہم ان کے سیلف ریسپیکٹ مجروح کر دیتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے جب دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آج نہیں تو کل ریئیکشن آئے گا، اور وہ ریئیکشن بہت بڑا ریئیکشن ہوگا جو ان سے سنبھلا نہیں جائے گا. سنبھالا نہیں جائے گا. طیب بلوچ صاحب، کیونکہ آپ صدر بھی رہے ہیں، آپ تو بہت قریب سے عدالتی نظام کو جانتے ہیں. کیونکہ جب عدالتی نظام ہمارا درست ہوگا، انصاف کی فضا قائم ہوگی، تو حکمران کیا، بیوروکریٹس کیا، کوئی بھی اس دائرہ کار سے نہیں ہٹ سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں ہمارا موجودہ جو نظام ہے، یہ 3 سال یہ حکومت کے ہیں، اس میں کچھ سیاسی انتقام لیے گئے ہیں؟ یہ واقعی عدالتی نظام ہمارا درست جا رہا ہے، سیاسی انتقام سے ہٹ کے کوئی انصاف پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات ہے، سیاست سے ہٹ کے جب ہم عدالتی نظام کی دیکھتے ہیں، اور پھر دنیا میں ہر ملک اپنے ایک عدالتی نظام، ایک سٹرکچر ہے. تو یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا ہے، جو کالونی تھی، ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پاکستان کا سب سے مہنگا ترین جو نظام انصاف ہے نا ورلڈ وائڈ، وہ پاکستان کا ہے. اور پھر ڈیلیوری وائز نتھنگ. جی دیکھو ڈیلیوری آپ کو نہیں ہوتی. دیکھیں آپ چھوٹی کورٹ سے شروع ہوتے ہیں، سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک آتے، آپ کو انصاف لیتے، آپ کی اولادیں نسلیں در نسلیں چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ پیسے اور وہ سارا کچھ، اور پھر بھی آپ کو انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا. انصاف جو ہے وہ من پسند لوگوں کو ملتا ہے. یہ ایسا ایک سچ کو ثابت کرنے کے لیے بھی سچ کی ضرورت گواہی کی پڑتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اصل میں. وہ قانون جو ہمارے ہاں جو قانون ہے نا، وہ ہمیشہ جو مجرم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سمپل بات ہے. اور قانون بنایا بھی اسی وجہ سے جاتا ہے. جو بیچارہ مظلوم ہے نا، وہ ہمیشہ رگڑا جاتا ہے. وہ ایک ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا وہ جیسے بگڑا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جو ہم اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے، اس میں بہت سارے نقائص ہیں. اور اس صرف میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی رپورٹ نے جو پیچھے آن ایئر ہوئی تھی، بالکل آن ایئر ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے تو واضح طور کے اوپر کہا کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے وہ کس طریقے سے اور کس ادارے کے دباؤ میں آ کے فیصلے کرتی ہے. دوسرا جو آپ نے سیاست والا پوچھا کہ پولیٹیکل، ہاں یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو دیکھیں کمپیریزن کر کے دیتا ہوں. جمہوری 3 ادوار ہم دیکھ رہے ہیں مشرف کے بعد. یہ اگرچہ ہیبرڈ رجیم ہے یا ہیبرڈ سسٹم ہے، اس کو خود حکومت بھی کہتی ہے کہ ملا جلا یا بیہائنڈ دی سین ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو اوورآل جمہوریت میں شامل کرتے ہیں. تو 3 جمہوری ادوار ہیں. پہلا جمہوری دور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ اس ٹائم اپوزیشن کا مین رول پلے کر رہی تھی. افتخار چودھری کا دور تھا، سموٹو پہ سموٹو ہو رہے تھے، اور حکومت جو بھی پروجیکٹ لگاتی تھی واٹ ایور. آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری سے لے کر سارے پیشیاں بھگتے رہے، سمپل. اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف یا پی ایم ایل این کا دور تھا. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزراء، مشیر، خود وزیر اعظم سب پیشیاں بھگتے رہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ایک ایسے پریشر گروپ آپ جسے کہہ سکتے ہو، یا فشاری گروپ پولیٹیکل سائنس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں. تو ہمیں اس کا وہ رول نظر آتا ہے. لیکن اب موجودہ دور ہم دیکھتے ہیں، یہ جو 3 سال ٹینیور گزر گیا ہے، تو ہمیں سپریم کورٹ کی جو موجودہ جو ججز بیٹھے ہیں، یا جو یہ تو خود اس ہیبرڈ رجیم کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. عمران خان کو سب سے پہلے صادق امین انہی عدلیہ نے بنایا.
وہ دنیا کو پتہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ جو بات کرتا ہے وہ اس سے بھی مکر جاتا ہے, وہ یو ٹرن لیتا ہے. مطلب بے شک آپ صادق و امین کہیں, لیکن اگر ہم اس کو شرعی طور بھی اور کسی بھی لحاظ سے کسوٹی پہ پرکھیں, اس کی شخصیت کا, تو وہ میں شاید منافق اعظم نظر آتا ہے. اگر کسی کا ڈیسالٹ ہو تو میں سوری, لیکن یہ حقیقت ہے. تو ایسے شخص کو آپ نے صادق و امین بنا دیا, پھر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جب اپوزیشن کی بات آتی ہے تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ نیب سے لے کر خود یہی عدلیہ تک یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے طور پہ یوز ہوا. ابھی 2018 یہ جو الیکشن اناؤنس نہیں ہوا تھا, آصف علی زرداری کے خلاف پہلے فیک بینک اکاؤنٹ کا کیس بن گیا کہ وہ جو ہے نا لیول پلے گراؤنڈ ان کو نہ ملے. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کے ساتھ ایسا ہو گیا, ان کو کس طریقے سے پھر مینوپولیٹ کر کے, مینڈیٹ مینوپولیٹ کر کے ان کو لایا گیا. اور پھر ابھی تک دیکھیں فیصل واڈا, الیکشن کمیشن ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا. ہائی کورٹ کے اندر کتنا عرصہ اس کا کیس چلتا رہا, فیصلہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو میٹرو ہے پشاور والی BRT, اس پہ کیا ہوا. قاسم سوری کو دیکھ لیں, دیکھیں اس کے خلاف عدم اعتماد کے طریقے بھی آئی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ ایک سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ نے دیا. بھئی آپ فیصلہ کرو. جب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ بھئی اس کے الیکشن میں حلقے میں دوبارہ انتخاب کرو, تو وہ سپریم کورٹ نے اس کو سٹے آرڈر کیوں دے دیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں. موجودہ جو عدالتی نظام ہے یہ بالکل فیسیلیٹیٹر بن چکا ہے. اب یہ چیف جسٹس کو تو زیب نہیں دیتا, اور وہ چیف جسٹس جو کہتا ہے میں سموٹو نہیں لیتا, ٹھیک ہے, حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں, اس پہ سموٹو نہیں ہے. پولیٹیشین عدالت سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ اتھارٹی عدالت کی بڑی ہے یا پولیٹیشین؟ سر عدالت کی اتھارٹی بڑی ہے. پالیٹیشنز کی بات کرتے ہیں, پالیٹیشنز کی نہیں. ہاں جب پالیٹیشنز کا ہاؤس ہے جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, وہ پارلیمنٹ سپریم ہے. لیکن پالیٹیشنز تو بیچارے نااہل بھی نہیں عدالتوں کے ذریعے ہوتے رہے, یہ عدالتیں ان کو سزائیں بھی دیتی ہیں, جیلیں میں بھی بھجواتی ہیں. وہ آپ کے سامنے عدالت کی جو اتھارٹی ہے نا وہ کہیں بڑھ کے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہور کا لفظ میں نے جو عوام ہے, عوام کی حکومت عوامی نمائندے کے ذریعے عوام پر قانون بنائے گی. عوامی نمائندہ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں جائے گا, اس کی بہتری کے لیے, اپنے عوام کی بہتری کے لیے قانون پاس کروائے گا. کیا 74 سالوں میں جو ہمارے نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو, کیا وہ کر پاتے ہیں اپنے عوام کے لیے جو وہ نعرے لگاتے ہیں جب الیکشن کے دور ہوتے ہیں؟ ان کو مشکلات کا ان کو پتہ ہوتا ہے اس میں کیا مشکلات ہیں. ان کو گیس کی ضرورت ہے, ان کو صحت کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, یہاں اسکول کی ضرورت ہے. لیکن جب الیکٹ ہو کے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر بعد میں وہ مسائل کیوں نظر نہیں آتے ممبران کو جو عوام نے منتخب کیے ہوتے ہیں؟ عوام تو ان سے شکوہ کر سکتی ہے, پارلیمنٹ سے تو نہیں. پارلیمنٹ تو عوام کی بٹھائی ہوئی ہے. سر پہلی بات ہے کہ اقتدار جو ہے نا وہ مصلحت کا نام ہے. دیکھیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمپین میں جاتی ہے اس کا ایک منشور ہوتا ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ پولیٹیکل پارٹی مینڈیٹ لے کے جیت کے پارلیمنٹ میں آتی ہے یا حکومت میں آتی ہے تو وہ اپنے ہی منشور پہ, اپنے ہی وعدوں پہ جو آپ نے کہا انہوں پہ ہی عمل نہیں کر سکتی, تو وہ ایک مصلحت کا شکار ہو جاتی ہے. کرنے نہیں دیا جاتا, ول نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہر چیز ہے لیکن ول نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ ول نہیں ہوتی. لیکن جو 74-75 سال میں ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں 35 سال ہی بمشکل ہوئے ہیں سیاسی پارٹیوں کو جنہوں نے رول کیا. باقی تو ہمیں جو ہے وہ امریت نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. ہم 35 سال کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں پاکستان کو سب سے پہلا آئین جو عوامی ول کے مطابق ہے وہ پولیٹیکل لوگوں نے دیا. اچھا, بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ جو آئین ضمانت دیتا ہے وہ پولیٹیکل لوگوں نے دیا. ویلفیئر کا کنسیپٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھو آئین بنا دیا گیا, اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس آئین پہ اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ سارا پولیٹیکل لوگوں نے دیا, اور انہی سیاستدانوں نے جو میڈیا اتھارٹی حکومت بنانے جا رہی تھی, سب کو پتہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر سمپل بات ہے, دیکھو میں اس چیز کو شاید میری پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ میں اس چیز کو بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کر رہا ہوں, اور شاید کہیں نہ کہیں میں اس چیز کا وکٹم بھی ہوں کہ خود میرے خلاف جو میڈیا پنڈت ہیں سب سے بڑے میر شکیل الرحمان, انہوں نے ہرجانے کا کیس اور فیک نیوز ٹائپ ایک کیس بھی کیا ہوا ہے, اور میں وہ مقدمہ بھی لڑ رہا ہوں. تو مجھے پتہ ہے فیک نیوز کیا ہوتی ہیں. دراصل میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 سے پہلے 2017 کی بات ہے تو ایک کنسیپٹ آتا ہے پاکستان کے اندر جسے ہم ہائبرڈ وارفیئر, 5th جنریشن وار. مطلب ہے جب جج کوئی بولڈ فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے تو ججز کو بھی کہا گیا کہ یہ CIA کے ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم کسی پہ وہ نہیں کر رہے, لیکن وہ ایک نریٹو ایسا دے دیا کہ جی ہائبرڈ وار ہو گئی ہے, جی 5th جنریشن وار ہے.
تو وہ 5th جنریشن وار، ہیبرڈ وار، پھر وہ ڈیٹا مینپولیشن، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس میں پھر فیک نیوز کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ فیک نیوز نہیں ہوتی، فیک نیوز ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہیں سوسائٹی کے اندر. اور خاص کر جب ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کرتے ہیں تو ہمارا جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جو EU ڈس انفارمیشن لیب والی کہانی آپ کے سامنے ویسے بلو صاحب آپ رپورٹنگ سے ماشاءاللہ سیکھ کے آئے ہیں، عقیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی رپورٹر کی زندگی گزاری ہے، میں نے سارے دیکھی، صحیح ہے. لیکن آج تک میں اپنی، آپ بھی سوچتے ہوں کہ ہم نے آج تک کوئی ایسی خبر فیک نہیں لگائی جس کو ہم جانتے نہ ہو اور ہوا میں ہم نے کوئی خبر بھیج دی ہو جس کے لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. سر جو جرنلسٹ ہے نا، جو رپورٹر ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ فیک نیوز دیتا ہے. حکومت کو مسئلہ فیک نیوز سے نہیں ہے، حکومت کو مسئلہ ان لوگوں سے ہے جو تجزیہ دیتے ہیں. اب جو تجزیہ ہے، تجزیے میں آپ کو لبرٹی ہوتی ہے، جی جو تجزیہ تو ان کا اپنی اوپینین ہوتی ہے. حکومت کو وہ جو کالم لکھے جاتے ہیں اور جو ٹی ویوں پہ تجزیے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ کئی ہمارے جو مین سٹریم کے اینکر تھے، واٹ ایور، وہ کس ان کا آپ اختلاف ہو سکتا ہے، جمہوری دور ہے تو جمہوریت میں جو اختلاف ہے وہ بھی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو مین سٹریم میڈیا سے بھی ہٹوا دیں پریشر ڈلوا کے. تو کتنے جرنلسٹ ہیں حامد میر اور اس ٹائپ کے جن کو مین سٹریم سے ہٹا دیا گیا اور فورسفلی ہٹایا گیا. ٹھیک ہے، اب وہ حامد میر تو میرا نہیں خیال وہ نیوز دیتا ہے، وہ رپورٹر نہیں ہے، وہ اوپینین میکر ہے. ٹھیک ہے نا، تو طلعت ہے اور اس طریقے سے لفظ فیک میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی آتا ہوں جیسا ایک منٹ، میں صرف طیب صاحب کیونکہ یہ صحافت کا جو معنی ہے نا وہ تو بہت بڑا آلہ ہے، اس کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے. اور جو صحافی حضرات ہیں جن کو پراپر جو صحافت کرتے ہیں وہ ڈیلی فیس کرتے ہیں، ڈیلی کے نئے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو کون سی سیلریاں ملتی ہیں؟ ان کے میڈیا مالکان ہیں جو وہ من مرضی کے ان سے کام بھی کرواتے ہیں، سیلری نہیں دیتے. بعد میں ان کو تحفظ دیا ہے تو سوشل میڈیا نے دیا ہے، جن پہ آج کل پھر بھی وہ واویلا ہو رہا ہے اس کو یہ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ انٹرنیشنل ادارے ہیں، یوٹیوب ہے یا دوسرے ٹویٹر ہیں، وہ پاکستان کے تو نہیں ہیں. یا تو پاکستان اپنا نیٹ بنائے، اپنا سیٹ اپ بنائے سارا، پھر وہ اپنی ریگولیٹ اتھارٹی کچھ بھی بنائے. اس کے باوجود بھی نا آپ کے پاس وہ سپیس نہیں بنتی. کیوں؟ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے نا، WW جسے ہم کہتے ہیں، اور اس تمام سرورز اور سارا وہ امریکہ کا اس کے اوپر انٹرنیشنل طور پہ وہ مشکل ہوتی ہے. بالکل، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کسی کی سوچ پہ، جی آپ کسی کی اظہار پہ قدغن نہیں لگا سکتے. دوسرا جو فیک یہ جو ایلیمنٹ آ رہا ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، اس کے اندر جو حکومت اٹیمپٹ کر رہی ہے، حکومت چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، بہت ساری چیزوں کو، اور اس میں اور بھی بہت سے ایلیمنٹس ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ میڈیا اتھارٹی بننی چاہیے، کرائٹیریا بننے چاہیے، رولز بننے چاہیے جو سب کے لیے تحفظ پہ مبنی ہو؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر دور میں ہر حکومت نے اپنے رولز بنائے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، اور صحافت پہ تو شروع پاکستان بننے سے پہلے سے زوال رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تمام دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گڈ ول میں یا اسٹیٹ کی اس میں ہم بنا رہے ہیں تو پھر آپ تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں. آپ نہیں لے کے چل رہے. اب حکومت کیا کوشش کر رہی ہے؟ حکومت جو مختلف صحافی دھڑے ہیں، آپ بھی صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی ہیں، تو اس میں بہت سارے PFUJ ٹائپ یا بہت ساری آرگنائزیشن جو ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، کچھ مالکان کا تفوض کاری ہوتی ہیں، کس کا کیا ایجنڈا ہے، کسی کا کیا ایجنڈا ہے. لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب وہ ایک کلیکٹیو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نیئر اباؤٹ ساری ایک ہی پیج پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی اٹیمپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کنٹرول کرنے کی اٹیمپٹ ہے وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پس منظر بھی ہے. کیونکہ اب میں آپ کو فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں اور اس کا ریئیکشن بھی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرز اس پہ کیا سوچتے ہیں. اپنے باجوہ صاحب نے کہیں پہ تقریر کی یوم شہداء کے اوپر ستمبر اس میں، تو انہوں نے فیک نیوز کا تذکرہ کیا. اب انہوں نے اپنے طور پہ کیا، ایک اسٹیٹ کا کیا، اور ان کو پتہ ہے کہ انڈیا بھی فیک نیوز اور وہ سارا کچھ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے، تو انہوں نے اس معاملے پہ کیا. فواد چودھری نے اس بیان کو پولیٹیسائز کر دیا اور کہا کہ اسی وجہ سے ہم میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کے آنا چاہتے ہیں. جب یہ پورا معاملہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کیا موقف ہے، آرمی چیف نے یہ بیان دیا اور فواد چودھری اس کے بیان کو بیس بنا کے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ہم پہ تھوپنا چاہ رہا ہے، تو آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا جو پیڈ ٹرالز ہیں، جو ماہانہ تنخواہیں لے رہے ہیں 40,000 50,000، بے شک طریقہ انصاف ان کو حکومت یا ہمارے ٹیکس پیسوں سے دے رہی ہے، آپ کے سامنے ہے وہ ان کا سوشل میڈیا،
وہ لوگ اچھا لاکھوں میں وہ حب الوطنی نہیں دے سکتے. وہ مطلب ہے وہ جو پاکستان کا مقدمہ ہے نا وہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ دے کین ناٹ فائٹ کیوں وہ پیڈ ہے. پاکستان کا مقدمہ وہ لڑ سکتا ہے جو حب الوطن ہے اور جس کو کہ پیسے نہیں مل رہے, اس کے اندر ایک جذبہ ہے اور وہ جو جذبے سے لڑے گا نا اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت کہیں زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پوری عوام ہے پاکستان کی, اس نے کہا دشمن ہے ہمیشہ سازش کرتا ہے, ہمیں بڑے بڑے دشمنوں کا سامنے ہے. افغانستان کی سچویشن ایسی ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جو پیڈ ٹرولز ہیں وہی سب کچھ کریں گے. انہوں نے کہا وہ کبھی تحفظ نہیں کریں گے. ہمیں اپنی آرمڈ فورسز کا تحفظ کرنا ہے, ہمیں اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے, ہمیں اپنی جو ریاست کی جو نظریاتی سرحدیں ان تک ہمیں تحفظ کرنا. تو وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ ایک حب الوطن ہی کر سکتا ہے. اور اگر آپ ویسے طیب صاحب جیسے بھارت نے قومی سطح پر پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی تھی, جو بھی بندہ بزنس مین ہے, وہ پولیٹیکل ہے, بیوروکریٹس ہے, کوئی بھی کہیں بھی جاتا ہے, کسی بھی غیر ملکی سے ملتا ہے, تو پاکستان کی بدنامی ہر صورت میں اس کو ان کے سامنے کرنی ہے. پاکستانی برے ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ وہ. آپ نے یہ قومی سطح پر پالیسی اپنانی ہے. آج تک پاکستان میں بھی کوئی ایسی پالیسی بنائی گئی ہے جو بھارت کے خلاف, جو مودی سرکار کے خلاف, جو جس طرح پاکستان کو بدنام کیا گیا تھا, بھارت کو بھی بے نقاب کیا گیا؟ سر سمپل بات ہے, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, ان کو جیسے آپ نے انڈیا کی مثال دی نا, انڈیا نے اب وہ ایک یورپ نے ایک لیب بنائی, اچھا ای یو ڈس انفارمیشن لیب بھی اس کو کہتے ہیں وہ. تو ان کا یہ تھا کہ دنیا کے اندر نا جو ڈس انفارمیشن ہے, جو فیک نیوز کلچر ہے, ہم اس کو ڈیٹیکٹ کریں. تو وہ جو ڈیٹیکشن ہوئی تو اس میں انڈیا کا بہت زیادہ جو نیٹ ورک سامنے ہے اور کس طریقے سے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں. اب وہ آپ والی بات سوال آپ کہ پاکستان نے اس کے بدلے کیا کیا؟ انٹرنیشنلی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں ہم نے یہاں پہ طیب بلوچ کو غدار کہا کہ جی یہ انڈیا لابی کا ہے, یہ فلاں, میں ایک جنرل میں بات کروں جی یہ فلاں کا. ہم نے اپنے لوگوں کو گندا کیا اور کہا کہ جی یہ فلاں کیا, جو مجھے پسند نہیں ہے میں کہہ دوں گا غدار ہے. مطلب سرٹیفکیٹ تو ہماری قوم اب جیب میں لیے پھرتی ہے. مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان نے حکمت عملی اپنائی, دنیا میں آج پاکستان کا امیج بہتر ہوا نہیں. یہ دہشت گرد نہیں تھے. اگر دہشت گرد ملک ہوتا تو جس طرح بھارت نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس سے کوئی ہماری پاکستان کا پرسیپشن انٹرنیشنلی طور پہ کوئی بہتر ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر انٹرنیشنلی پرسیپشن کی بات کریں تو سوری ٹو سے وہی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا انٹرنیشنل ہمارا میڈیا ہی نہیں ہے, ہمارا بیانیہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکیں. سمپل بات ہے, انڈیا کے پاس کتنے انگریزی چینل ہیں, کہاں کہاں دیکھے جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایک بتا دیں. پہلی بات, ہمارا نریٹو ہی نہیں جا رہا باہر کی دنیا میں, سمپل. دوسرا یہ ہے کہ پرسیپشن مینجمنٹ میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. میں جانتا ہوں ٹھیک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہم صرف تنقید اپنوں پہ کر سکتے ہیں, اپنوں پہ کر سکتے ہیں, بیگانوں پہ نہیں, بیگانوں پہ نہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. تیار ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ جس طرح کہتے ہیں وہ وطنی ہونا بہت ضروری ہے. پہلے پاکستانی تو بنے, اس کے بعد دوسرے معاملہ دیکھے جائیں. بالکل. ضیاء صاحب, پاک افغان ٹریڈ, دوسرے معاملات, تجارتی معاملات, افغانستان میں اب جو حکومت جس طرح عبوری بنی ہے طالبان کی, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اپنی جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی وہاں ذیلی آفس بنانے چاہیے, بینکنگ سسٹم نظام کرنا چاہیے تاکہ ہمسایہ ممالک پاکستان میں افغانستان کے ذریعے دہشت گردی نہ کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بجا فرما رہے ہیں سر, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اس میں کچھ چیزیں سٹریم لائن کر لینی چاہیے. ایک تو ہمارا جو افغانستان والا بارڈر ہے اس پہ مکمل باڑ لگ چکی ہے. باڑ لائن تو وہ 26,000 کمپلیٹ ہو چکا ہے, سیف اینڈ سیکیور ہو چکا ہے. اپنے بارڈر کو ذرا تھوڑا سا سٹریم لائن کر کے جو ویزے کے تحت آنے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اسپیشلی تجارت کو اوپن کر دینا چاہیے, تاکہ رشین ممالک تک پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی رسائی آسان. یہ ابتدائیہ ہے میرا نا. اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پھر ڈائریکٹ افغانستان کو بھی لنک دینا چاہیے سی پیک کے تھرو. سی پیک آپ کا بلوچستان, گوادر, چائنا, ایران, افغانستان, پاکستان, ان تمام ممالک کو فائدہ دے گا. صرف سی پیک نے ہمیں فائدہ نہیں دینا, اس نے انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے ممالک کو فائدہ دینا ہے. جب سی پیک مکمل ہو جائے امید ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی ترقی کی راہیں کھلیں گی, افغانستان کے لیے بھی وہ بہتر سے بہتر ہوگا. اور اسی طرح چائنا تو اپنا مفاد لازمی, صاف ظاہر ہے جب وہ اتنی بڑی ہمیں
امداد دیتا ہے یا ہمارے لیے ریلیف کا اعلان کرتا ہے تو اپنے مفادات تو اس نے لازمی اپنے لیے رکھنے ہیں. تو چائنا کو بھی مفاد ہے اور ایران کو بھی ہے. ضیاء اسی صاحب طرح آپ کالم بھی لکھتے ہیں, اب دو اندیشی کے طور پہ بھی سوچتے ہیں 2023 آ رہا ہے, یہ سلطنت عثمانیہ بحال ہوگی نہیں ہوگی, معاہدہ کیا ہوگا, یہ جو آگے امریکہ کو سپر پاور سے ہٹانے کے لیے آپ سمجھتے کوئی چین دوسرے ممالک سے مل کے کوئی پالیسی اپنائے گا, کوئی اس طرح کا ٹرینڈ یہ نکلے گا؟ باتیں ڈسکشن بات میں نظر ضرور میں آ رہی ہیں, ڈسکشن میں ضرور آ رہی ہیں, لیکن فی الحال بہت جلدی ہوگی اگر ہم اس پہ تجزیہ کر دیں یا ایگزیکٹ کہہ دیں کہ ہاں واقعی ایسا ہو جائے گا. اس کے لیے حالات و بہت ساری واقعات جیسے آ رہے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بنائے جا رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے بہت ساری مشکلات آڑے آئیں گی. ریزن پہلی جو مشکل ہوگی نا آپ کے لیے وہ سعودی عرب ہوگا. سعودی عرب آج کل بہت زیادہ حد تک امریکہ کے رحم و کرم پہ آ چکا ہے. ان کے جو بادشاہ ہیں, ان کی جو فیملیز ہیں, جو ان کے معاہدے ہز سب ان سے ہائنس ہیں, زیادہ, ان کے جو معاہدات سب سے ہیں, زیادہ ان ٹھیکے کے امریکہ علاوہ کے وہاں پہ ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. تو امریکہ کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گیا سعودی عرب میں, تو وہ ایک رکاوٹ بنی جا سکتی ہے امریکہ کی طرف سے یا سعودی عربیہ کی طرف سے. باقی جو ایک پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے, جو آج کل کی پوزیشن نظر آ رہی ہے, اس میں افغانستان ہو سکتا ہے, پاکستان ہو سکتا ہے, ایران ہے, عراق ہے, فلسطین ہے. تقریباً 14 سے 16 ممالک کے درمیان کا ایک بلاک بننے جا رہا ہے جو اسلامی بلاک کہلائے گا. اس میں پھر ایک اور مشکل آئے گی. مشکل یہ ہوگی کہ ہر ملک چاہے گا کہ جو ہمارا اسلامی نظام ہے وہ نافذ ہو یا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو. پھر ان کو بیٹھ کے اس میں کم سے کم بھی آپ جو کہہ رہے ہیں 2023 میں مکمل ہو جائے گا, 23 میں نہیں, یہ 30 تک بھی ہو جائے تو پھر بھی کچھ ذہن میں آ میں جاتی ہے. عقیل افضل صاحب کہتے ہیں مسلمان چوری بھی کر سکتا ہے, ڈکیتی بھی کر سکتا ہے, قتل بھی کر سکتا ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جو جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے اس نے فرمایا جو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو ہم تو صبح سے لے کے شام تک جو ہمارے حالات ہیں, معاشرے کے حالات ہیں, نظام ہے جیسے ہمارا, یہاں بکری چور کو ضمانت نہیں ملتی, ایک بڑے چور کو فوراً ضمانت مل جاتی ہے. جھوٹ کا المیہ, دوسروں کو نیچے گرانے کا المیہ, منافقت سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں. میڈیا کا ہمارا جو کردار ہے وہ ہم ادا کر پا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سچ کی طرف لایا جائے, اپنی خبروں کے ذریعے, دکھانے کے حوالے کے ذریعے, معاشرے کو بہتری کے حوالے سے ذریعے کوئی کردار ہمارا ہے جس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں من حیث القوم بہت ساری خوبیاں بھی ہیں, بہت ساری خامیاں بھی ہیں, لیکن اگر انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے ہمارے جو اکثریت ہے وہ مفاد پرست ہو چکی ہے. آپ دیکھیں, آپ بے شک ایک بڑے سے بڑے بزنس مین کو اٹھا لیں, اس کو بھی ٹیکس مکمل طور پر حکومت کو ٹیکس دینے میں وہ بھی جھجکے گا, اس کی کوشش ہوگی کہ میں ٹیکس ادا نہ کروں, وہ اپنی جگہ پہ ٹیکس چوری کرے گا. اور ایک ریڑھی پہ جو سیب بیچنے والا ہے اس کی بھی کوشش ہوگی کہ میرا جتنا خراب مال ہے پہلے میں وہ بیچ دوں, جو کسٹمر میرے پاس آئے جو میرے ہاتھے چڑھ جائے اس کو میں سارا خراب مال دے دوں. ہمارے جو تاجر ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں اس فائدے کے چکر میں. جہاں تک میڈیا کا کردار ہے, میڈیا بھی ہمارا ابھی ہم آج تک یہ میڈیا جو ہے مکمل طور کے اوپر اس طرح سے شعور حاصل نہیں کر سکا, کیونکہ جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے ہر حکومت اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے, اسی حوالے سے قانون سازی کرتی ہے. تو ہمارے میڈیا کو بھی آج تک اس طرح آزادی نہیں ملی پنپنے کی کہ وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ پھل پھول سکے, اپنے حساب سے فیصلے کر سکے. ہر ادوار میں چاہے وہ نون لیگ کا دور ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو, اور آپ جو موجودہ دور ہے یہ تو ماشاءاللہ سب سے ہی آگے چلے گئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو بالکل اپنے اوپر تنقید پسند نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو کام ہم کہیں, جس طرح ہم چاہیں, جس طرح جو فیصلے ہم کریں میڈیا صرف اسی طرح چلے. تو یہ جو ہے اس حوالے سے میڈیا کو جو ہے مکمل طور پہ آزادی اس طرح نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے میڈیا مکمل طور پہ میاں صاحب جس طرح دیکھیں, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, ہر چیز پاکستان نے ہم کو دی, سڑکیں بھی دی, سہولتیں بھی دی, سارا کچھ دی. پاکستان اسلامی ملک کا واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. پاکستان نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا, لیا کیا ہم پاکستانی جس طرح طیب صاحب فرما رہے تھے حب الوطن ہونے کے لیے, پاکستانی بننے کے لیے, کیا ہمیں وہ جذبہ ہے؟
ہم پاکستانی پہلے کہ ہم فخر سے کہیں پاکستانی، اور پاکستان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جو ریاست ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی دیکھا جاتا ہے کہ نہ تو ماں کی جو آپ کے لیے جو اس کی کوششیں ہوتی ہیں، نہ ان سے آپ انکار ہو سکتے ہیں، نہ آپ اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. اسی طرح ریاست بھی ایک ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. ریاست کا بھی جو ہم پہ احسانات ہیں، اس کے جو ہمارے اوپر ہمارے لیے جو اقدامات ہیں، اس کا بھی بدلہ ہم نہیں دے سکتے تا وقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کو نقصان نہیں دینا، میں نے ریاست کا جب ہم فائدہ ریاست کی سوچنا ہے. بات کرتے ہیں، ریاستی اداروں میں 90 ریاستی ادارے بڑے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کی ہم رپورٹنگ بیٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. 90 ریاستی تقریباً ادارے بن جاتے ہیں. کیا وہ 90 ریاستی ادارے ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جو دیکھیں کرنا چاہیے. ریاستی کیونکہ ہم جب ہی آئیں گے نا کسی بھی ملک کی ترقی کے جب ہم راز دیکھتے ہیں نا، وہ پلس میں دیکھتے ہیں. 50 پلس ہے جس میں ملک میں ایمانداری ہے، وہ ملک ایماندار کہلاتے ہیں. چوری ڈکیتی وہاں بھی ہوتی ہیں، قتل و غارت وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ 51 پہ ہیں. وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں. ترقی پذیر ممالک وہ 49 ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں. ہمارے نیک بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک معاشرہ چل رہا ہے. تو وہ کس طرح کردار ہم ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں آئین اور قانون موجود ہے. اگر ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرے تو میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پھلے پھولے گا بھی. یہاں پر اگر احتساب کرنا چاہتے ہیں تو احتساب بھی ہوگا قانون کے مطابق. یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں امن قائم کرنا تو امن بھی ہوگا، وہ بھی قانون کے مطابق ہوگا. یہاں پر آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اگر آپ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر ہی اقدامات کریں گے، ہمارے ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں گے، جس کا جو حد ہے، جس کا جو کام ہے وہ اپنا اپنا کام کریں گے، تب ہی یہ ریاست قانون جو کے ہے دائرہ پھلے کار پھولے گی. میں رہنے کے لیے، دائرہ کار میں رکھنے کے لیے سب سے بڑا کردار کس کو ادا کرنا چاہیے؟ کون سے عدلیہ. عدلیہ کا کردار سب سے اہم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جسٹس سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جب ریٹائر ہو رہے تھے نا، تو انہوں نے ایک تقریر کی اپنے ریٹائرمنٹ کے موقع پہ فل کورٹ ریفرنس میں. انہوں نے کہا کہ جناب نیب کے حوالے سے یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ نیب کا جو احتساب ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. نیب کا من پسند لوگوں، حکومت کے خلاف حامی اور مخالفین کے حوالے سے وہ بات تھی ان کی. تو جب ان کی وہ تقریر ختم ہوئی، میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا سر اگر نیب سے صحیح کے طور پہ کردار ادا نہیں کر رہا تو اس کو مانیٹر کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، عدلیہ نے کرنا ہے. مقدمات تو اگر کوئی شخص گرفتار ہوگا احتساب کے معاملے میں وہ عدالت جائے گا. اگر صحافی کو کوئی ایشو ہے کہ مجھے ہراسمنٹ کی جا رہی ہے وہ عدالت جائے گا. کسی شخص کی زمین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے وہ عدالت جائے گا. کسی شخص کے بھائی کو قتل کر دیا گیا وہ عدالت جائے گا. یعنی جس بھی شخص کو جو بھی نقصان پہنچے گا وہ اس انصاف کے لیے عدالت جائے گا. اور اگر صرف عدالتیں فوری کا لفظ بھی انتہائی اہم ہے. بعض موقعوں پہ انصاف تو ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ وہ انصاف نہ ہونے کے برابر ہو جو جاتا ہے. فرسٹ رپورٹ ہوتی ہے FIR، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ درست ہو جائے تو انصاف تو جلدی مل جاتا ہے. ایک بندہ قتل کرتا ہے، وہ 10 بندے اس میں مدعی ڈال دیتا ہے، اس کو بھی ڈال دیا، جس دشمن ہے اس کو ڈال دیا. یہ تو رکاوٹ نہیں ہے انصاف کی راہ میں زیادہ. اگر وہ پہلی رپورٹ درست ہو جائے تو انصاف کے سیڑھیاں آسان ہے چڑھنا. اس میں بھی ہمارے پورے معاشرے کا کردار ہے. میں آپ کو بتاؤں عدالتوں کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ عدم شواہد کی بنا کے اوپر بری ہو گیا. جی اب ہوتا کیا ہے جناب کہ کسی کا کوئی فرد قتل ہو جاتا ہے، وہ تھانے میں جاتا ہے تو تھانے والے اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہتا نہیں، وہ تو اکیلا جا رہا تھا جناب، میرا بھائی اکیلا جا رہا تھا، دشمن نے آ کے فائر کر دیا. وہ کہتا نہیں، اس میں رشید کا بھی نام ڈال دو، ضیاء صاحب کا بھی ڈال دو، طیب بلوچ صاحب کا بھی نام ڈال دو، گواہوں کے طور پہ تمہارے حق میں گواہی دے دیں گے. اس لیے اب وہ ضیاء صاحب اس ٹائم ہوتے ہیں لاہور میں، واقعہ ہو رہا ہوتا ہے کراچی کے اندر، تو وہ بعد میں جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ تو گواہ جھوٹ ہے. میاں صاحب کو پروگرام ختم ہو رہا ہے، ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلا دوستوں سے گفتگو میں. اپنے دل کی بات، آپ کی رپورٹنگ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس پہ آپ کو آج بھی دکھ ہوتا ہے، اور ایسا دل کی خواہش جو چاہتے ہیں اس ملک میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جائے، بہتر ہو جائے؟ دیکھیں ایک خواہش جو میں کرنا چاہتا ہوں نا، جو میری اپنی سوچ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بزنس کمیونٹی ہے جو اس کے حوالے سے ان کا جو احتساب کا طریقہ کار ہے نا، اس کے اوپر ضرور غور ہونا چاہیے. مثلا ہمارے ملک میں جب سرمایہ کار ہے، گزشتہ 2-3 فیصلے بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے صفا گولڈ مال کے نام سے، اس کے مالک کو 7 سال کی قید سنا دی گئی. بھائی میں ایک سرمایہ کار ہوں، میں ایک ادارے میں جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ بلڈنگ بنانی ہے، وہ مجھے اس کے اوپر اپروول دے دیتے ہیں. اب میں ان کی اپروول کو کیا پھاڑ کے پھینکوں کہ بھئی آپ نے اپروول غلط دی ہے؟
ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر جو حق بنتا تھا وہ اس وہاں پہ جو موجود افسران تھے ان کا حق بنتا تھا کہ وہ جنہوں نے اس کو اپروول غلط دی قانون کے مطابق, ان کے خلاف تو کارروائی ضرور ہونی تھی. لیکن وہ سرمایہ کار جو سعودی عرب سے سارا کچھ اپنا کما کے لایا یہاں پر کہ میں پاکستان جاؤں گا, بڑا بزنس بناؤں گا, وہاں پر رہوں گا, پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا, اس کو آپ نے 7 سال کی قید دے دی, 1 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیا. آپ نے بول ٹی وی کے ساتھ مالک ایگزیکٹ کے مالک کے ساتھ کیا کیا, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ باہر سے پاکستان لا رہے تھے. آپ کے ایک خبر چھپی اور ایک تقریر کی چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں, آپ نے اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیے, آپ نے اس کے بینکس فریز کر دیے, آپ نے اس کا کاروبار فریز کر دیا, اس کے دفاتروں کو سیل کر دیا, آپ نے ہزاروں ملازمین کو جو ہے سیل وہ بے روزگار کر دیا. ابھی یہ گزشتہ چند دن پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایک سیف الرحمان کے نام سے کیس آیا. اب ان کے جو وکیل تھے لطیف کھوسا صاحب, وہ بار بار کہتے رہے کہ اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ تو بتائیں. نیب والوں نے کہا جی اس نے 4 لاکھ لوگوں سے پیسے لیے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے ہمارے ملک کے اندر, ان سے جو نیب اور یہ جو ایف آئی اے ہیں یا جو بھی ایجنسیاں ہیں وہ زیادتی کیا کرتی ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے یا ان کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے نا, وہ سب سے پہلے اس شخص کے اکاؤنٹس فریز کرتے ہیں, اس کی جائیدادیں سیل کرتے ہیں, اس کو جو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب سال 6 مہینے 2 سال انویسٹیگیشن چلتی ہے, اتنی شخص میں اس کا جو کاروبار ہوتا ہے جو کچھ سالوں میں اس نے کیا ہوتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے, اور 10 سال کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب اس شخص کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا, لہذا ہم یہ جتنی انویسٹیگیشن تھی اس کو سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں, اس کو باعزت بری کر رہے ہیں. تو نقصان کس کا ہوا؟ اس کاروباری شخصیت کا. وہ آگے 10 لوگوں کو 50 لوگوں کو بتائے گا. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سرمایہ کاری لے کے جا رہے ہیں پاکستان میں تو ہمارے ساتھ وہاں پہ رویہ کیا اپنایا جائے گا. تو آج کے دور کے اندر نیب جو ہے نا وہ ایک دہشت کی علامت بن چکی ہے, خاص طور پہ سرمایہ داری کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو سرمایہ داروں کو ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو تحفظ دینا چاہیے تاکہ باہر سے لوگ یہاں پر پیسہ لائیں اور انویسٹ کریں تاکہ یہ ملک پھلے پھولے. یہ ملک تبھی پھل. میاں عقیل صاحب, آپ کا لب لباب سارا یہ ہے, یہ قوم, یہ شخص, یہ بزنس مین عزت چاہتا ہے, آنر چاہتا ہے, باقی اور کچھ نہیں چاہتا. وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہے, اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے, اپنا سرمایہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن وہ آنر چاہتا ہے. آنر ملنی چاہیے, آنر چاہتا ہے, قانون کے مطابق چاہیے. ضیاء اللہ خان صاحب کیونکہ ٹائم ختم ہے. سر, قرآن حق ہے, سچ ہے, رب حق ہے, سچ ہے, نبی ہمارا حق ہے, سچ ہے, اسلام ہمارا حق ہے, سچ ہے, پاکستان حق ہے, سچ ہے. اگر کوئی سچ بولتا ہے تو کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے اسلام میں, اس کی انسانیت میں ہے. وہ نیک کام کرتا ہے, اس کی انسانیت میں ہے. یہ سارے کام جو ہمیں انسانیت میں ملتے ہیں, جسے رب کہتا ہے میں انسان سے پیار کرتا ہوں. کسی کہیں نہیں کہا مسلمان سے پیار کرتا ہوں, کہ صرف انسان سے. انسانیت کو بحال کرنے کے لیے ہم پاکستان میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, حکومتی لیول پہ بھی, بیوروکریسی کے لیول پہ بھی, معاشرے کے لیول پہ بھی, کیا تصویر ہے سر آپ کے پاس؟ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے انصاف کے تقاضوں کے علاوہ اس کی جمہوریت, اس کی سیاست, اس کے بہت ساری مسائل جو ہوتے ہیں, ایجوکیشن ہے, اس کے علاوہ ہیلتھ ہے, یہ رسپانسبلٹی اصل میں ریاست کی ہوتی ہیں جو بدقسمتی سے نہیں ادا کر رہی. اگر ہم کولیکٹیولی چیزوں کو تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ بہتر کرنا شروع کر دیں تو امید ہے کہ بہتری کی کرن ہمیں نظر آ جائے گی. عمر کے اس حصے میں پہنچ کے آبزرو کیا ہے جو میں نے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اسلام سے ہٹ گئے ہیں, اس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اگر ہم پراپرلی اسلام کو فالو کر لیں تو ہمارے لیے آسانیاں خامیاں دور کی جا سکتی ہیں. کام نہیں آتا بندے کو, کام سکھایا جا سکتا ہے. بے ایمان کو ایماندار نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے, اس سے بندے سے نفرت نہ کریں, اس کے کاموں سے نفرت کریں, لیکن اسے چھوڑیں نہ, اس کی اصلاح کے لیے اس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ معاشرے میں بہتری کی کرن نظر آ سکے. ہمیں مل کے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے. طیب بلوچ صاحب, آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے دل کی بات سننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ سپریم کورٹ کو لیڈ کرتے ہیں, وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. ہر طرح کے کیسز آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ہر طرح کے ججز سے آپ ملتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں ہم بہتری کس طرح لا سکتے ہیں؟ کیا دل آپ کا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی ہے کہ کفر کا معاشرہ تو جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے, لیکن ظلم پہ معاشرہ جو ہے, انصافی پہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہمیں سب موسٹلی معاشرتی برائیاں نظر آتی ہیں, اس میں سب سے مین چیز یہی ہے کہ انصاف کا وقت پر نہ ہونا. اور دراصل اگر ہم چیزوں کو ان ڈیٹیل دیکھیں, اور یہاں پہ میں ویسے ایک چیز ڈسکس بھی کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں سپریم کورٹ
جو بار ایسوسیشن ہے اس کے سابق صدر ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ طیب آپ یقین نہیں کرو گے کہ میں نے پاکستان یہ تمام پی ایل ڈیز جن میں یہ فیصلے لکھے ہوتے ہیں کورٹس کے، کہتے ہیں ساری میں نے پی ایل ڈیز کھنگالی ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے میں کتاب لکھنا چاہ رہا تھا جوڈیشل وزڈم پہ. کہتے طیب میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جوڈیشل وزڈم نظر نہیں آیا. بات یہ ہے جوڈیشل وزڈم اس وقت ہوگا جب آپ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کریں گے اور وہ عدل کریں گے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. اور جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں آپ ان عدلیہ کو ان اپنے منصب کو جو ہے وہ انصاف کے لیے استعمال کریں، نہ کہ انصاف کے قتل کے لیے استعمال کریں. طیب ملا صاحب آپ کو بہت شکریہ، ضیاء الحق خان صاحب آپ کو بہت شکریہ، میاں عقیل صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پیارے پیارے دوست تھے، صحافی تھے، آج دل کی باتیں ہوئی، کوشش کی ہے ڈی ایم ایچ اسپیشل میں ہم نے وہ چیزیں ڈسکس کی جائیں ملکی حالات کے حوالے سے بھی، دوسرے انسانیت کے حوالے سے بھی. جو مجھے سمجھ آئی ہے آج کے پروگرام میں اپنے دوستوں سے، انسان بنے اور انسانیت میں ہی سب کچھ ہے، ترقی بھی اسی میں ہے. اور کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر انصاف قائم ہوگا تو اس معاشرے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ایز اے مسلمان پہلے ہمیں انسان بن کے دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے جینا چاہیے، دوسروں کے لیے مرنا چاہیے. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ بھی سکھ رہیں گے، آپ کا معاشرہ بھی سکھی رہے گا اور آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.